नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिन खल्क़ि कुल्लिहिमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिन खल्क़ि कुल्लिहिमी। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, इस वक्त एक उमूमी रवैया देखने में आ रहा है कि नफ्सा नफसी का आलम है। हर शख्स अपने बचाव के लिए सरकर्दा है, कोशां है और दूसरों की ज़रूरियात और दूसरों के मामलात से बिल्कुल बेफ़िक्र और बेपरवाह है। हत्ता कि हालिया सालों में एक जुमला बहुत ज़्यादा हद तक सुनाई देता है। जब किसी के सामने किसी की परेशानी बयान की जाती है तो ये कहा जाता है कि मुझे इससे क्या, मेरा क्या लेना देना। यानी अपने मुसलमान भाइयों की तकालीफ और मुसीबतों से बिल्कुल लापरवाह मुआशरा इस वक्त दिखाई दे रहा है। हालांकि दीन इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि मुसलमानों की आपस में हैसियत एक इमारत की तरह है कि जिसका एक हिस्सा अगर मुतासिर हो तो दूसरा भी मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सकता है। इसी तरह से नबी इस्लाम की हदीस मुबारका में मुसलमानों को आपस में जसद वाहिद करार दिया गया कि ये एक जिस्म की तरह है और ये मुमकिन नहीं है कि जिस्म का कोई एक हिस्सा तकलीफ़ में हो तो दूसरा ये कहकर जान छुड़ा ले कि मुझे क्या, ये हाथ की तकलीफ़ है, पाँव कहे कि मुझे इससे क्या नहीं, बल्कि जसद वाहिद है। तकलीफ़ किसी भी हिस्से में हो पूरा जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है। परवीन शाकिर ने, जो कि एक घरेलू शायरा थीं, उन्होंने बहुत अच्छे जो है वो मज़ामीन को अशार में बयान किया। इस मकाम पर उन्होंने एक शेर तहरीर किया था कि किस कदर हम दर्द सारे जिस्म की होती है आँख, मुब्तलाए दर्द कोई उज़्व हो रोती है आँख। यानी मुसलमानों का आपस में ताल्लुक़ भी इसी तरह से है कि जैसे आँख पूरे जिस्म की हमदर्द है, इसी तरह मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए हमदर्दी रखने वाला होता है। इस वक्त माशरे में देखें तो बहुत से तबक़ात हैं जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पिसे हुए हैं। ख़ास तौर पर बेवा और यतीम बच्चे बच्चियों के हवाले से अगर मैं अर्ज़ करूं तो कोई पुरसान हाल नहीं है। ये कतई तौर पर इस्लाम नहीं हो सकता कि हम अपने रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, अपने मुआशरे में मौजूद यतीमों और बेवाओं से बिल्कुल बेपरवाह हो जाएं। कतई तौर पर इसका नाम इस्लाम नहीं हो सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मकामात पर ख़ास तौर पर यतीम बच्चे और बच्चियों के हवाले से तरग़ीब दिलाई, तरवीज दिलाई। इस हवाले से एक चीज़ जो पेश करना चाहूँगा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यतीमों की खिदमत करना, बेवा की खिदमत करना
یہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مقام اس شے کو حاصل ہے، اور آدمی کو درجات کیا ملتے ہیں، رتبہ کیا ملتا ہے، اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ علماء ان کو جس لقب سے یاد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث پاک کے میدان میں ان کی حیثیت امیر المؤمنین کی ہے۔ تو ظاہر ہے اتنی بڑی شخصیت تو ان کی بات بھی اتنی ہی معتبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کو سویا تو مجھے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب فرمائے۔ نبی اسلام کی زیارت ہوئی، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن مبارک، عراق چلے جاؤ، وہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام ہے بہرام، اسے جا کر ہمارا یہ پیغام دے دو کہ وہ جنتی ہے اور جنت میں اس کو مجھ محمد کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وہ مجوسی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیدار ہوئے اور حیران تھے اس بات پر کہ ہو مجوسی، غیر مسلم، اور جنت اس کو ملے اور جنت میں نبی علیہ السلام کا ساتھ اس کو میسر آئے۔ حیران بھی تھے لیکن متذبذب نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ حدیث پاک پڑھنے پڑھانے والے تھے، بہت بڑے محدث تھے، جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ من رآنی فی المنامی فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ یہ نہ گمان کرے کہ خواب ہے، اس نے تو حقیقت میں مجھ محمد ہی کا دیدار کیا ہے۔ بیدار ہوئے، جان لیا کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے اور مجھے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ سفر شروع کیا، عراق پہنچے۔ عراق کے علماء کو جب پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک آپ تشریف لائے ہیں تو انہوں نے میزبانی پیش کی اور مہمان بنانے کی کوشش کی، دعوتیں پیش کی، لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں جس کام سے آیا ہوں مجھے وہ کام کرنا ہے، میں کسی کے ہاں نہیں جاؤں گا، مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پر کوئی بہرام نام کا آدمی ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہاں ہے، بہت بڑا تاجر ہے۔ فرمایا مجھے اس تک پہنچا دو۔ چنانچہ مقامی علماء نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو بہرام کے پاس پہنچا دیا۔ تاجر تھا، اس کے پاس بہت سارے لوگ جمع تھے، وہ اپنی تجارت میں مصروف تھا۔ جب فارغ ہوا پیغام پہنچایا کہ مسلمانوں کے رہنما عبداللہ بن مبارک آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے بلایا، اپنے پاس بٹھایا، کہا جی فرمائیں کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اندر ایک کمرہ بنایا ہوا تھا، وہاں پر لے گیا، کہا کہ فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہا اے بہرام، تم نے کبھی محمد کا نام سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہاں سنا ہے، تو مسلمانوں کے نبی کا نام ہے۔ کہا اے بہرام، میں تمہارے پاس اپنے نبی کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہا میرے نام تمہارے نبی کا؟ کہا ہاں تمہارے نام پیغام ہے۔ کہا فرمائیے۔ کہا اے بہرام، ہمارے نبی نے تمہارے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اے بہرام تم جنت میں بھی جاؤ گے اور جنت میں تمہیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ اس نے سنا، بڑا حیران ہوا، سر جھکایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بہرام، میں بڑا سفر کر کے آیا ہوں، وجہ جانے بغیر نہیں جاؤں گا کہ تجھے اتنا بڑا شرف کیسے ملا، ہمارے نبی نے تمہیں یہ پیغام بھجوایا۔ اس نے کہا، ٹالنا چاہا کہ بس کوئی غریب آتا ہے تو مدد کر دیتا ہوں، کوئی خیرات کر دیتا ہوں۔ کہا نہیں بہرام، اصل بات بتاؤ۔ بہرام نے جب جان لیا کہ عبداللہ بن مبارک
اصل بات جانے بغیر نہیں جائیں گے۔ وہ اٹھا، دروازہ بند کیا اور کہا اے عبداللہ بن مبارک، لو سنو، میں تمہیں اصل بات بتاتا ہوں۔ میرا ایک بیٹا ہے، میں نے اس کی شادی کی، اکلوتا بیٹا، بڑی دھوم دھام سے میں نے اس کی شادی کی اور ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ ایسی دعوت کہ صبح سے کھانا چلانا شروع کیا اور شام تک کھانا چلتا رہا۔ کوئی امتیاز نہ تھا، کوئی تفریق نہ تھی امیر غریب کی۔ کوئی آئے، کھانا کھائے، چلا جائے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جتنا کھانا ہے کھائے، جتنا لے جانا ہے لے جائے۔ میرے پاس بڑا مال تھا تو میں نے بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس مقام پر میں اپنے دوست احباب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ضمنی طور پر کہ یہ رویہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لوگ ولیمہ کی دعوت میں نہیں آنا چاہتے ان کو جو ہے وہ خوشامدیں کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ اصرار کیا جاتا ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ وہ سامنے والا شخص عذر پیش کرتا ہے، نہیں میری میٹنگ ہے، نہیں میں نے فلاں کام جانا ہے، لیکن چونکہ وہ علاقے کا وڈیرا ہے یا سیاسی حوالے سے اس کی کوئی حیثیت ہے یا امیر کبیر آدمی ہے، اس کی منت سماجت کرتا ہے کہ آپ 5 منٹ کے لیے آ جائیں تو ہماری عزت بن جائے گی۔ اور قریب میں جو غریب ہمسایہ ہے اس کو پوچھا بھی نہیں۔ سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین کھانا اس دعوت ولیمہ کا ہے جس میں ان کو بلایا جائے جو آنا نہ چاہیں اور ان کو محروم رکھا جائے جو آنا چاہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھی جائے کہ اپنے بچوں کا جب ولیمہ کریں تو اس میں اپنے غریب ہمسایوں کو ان کی غربت کی وجہ سے اگنور نہ کیا جائے۔ بہرحال بہرام کہتا ہے کہ دعوت ایسی شاندار تھی، صبح سے شام تک چلتی رہی۔ پھر ایسا ہوا کہ میں نے حکم دیا کہ اب سمیٹ دیں، شام ہو گئی، تمام برتن وغیرہ سمیٹ دیے گئے۔ میں سارے دن کا تھکا ہوا تھا، اپنے بستر پر آ کر لیٹا، رات ہو چکی تھی، ابھی میں سویا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور وہ دستک میرے لیے بہت جو ہے وہ تکلیف دہ تھی کہ سارے دن کا تھکا ہوا تھا۔ بہرحال بادل ناخواستہ میں وہاں پر گیا، دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک خاتون ٹھہری ہوئی ہے، ہاتھ میں چراغ ہے جو بجھنے کے قریب ہے۔ کہا جی بی بی بولیں؟ کہا بہرام، اللہ نے تجھے بہت کچھ دیا ہے، میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، مہربانی کر میری اس چراغ میں تھوڑا سا تیل ڈال دے۔ بہرام کہتا ہے کہ مجھے بڑا غصہ آیا کہ رات کے اس وقت میں یہ آئی ہے اور یہ سوال کرتی ہے۔ بہرحال کہتا ہے کہ میں نے برداشت کیا۔ کہا مائی اب آ گئی ہے تو کچھ زیادہ مانگ لے۔ کہا بہرام زیادہ سوال نہیں ہے، بس اس چراغ میں تھوڑا سا تیل ڈال دے، میرے بچے بھوکے ہیں، وہ بھوک سے بلک رہے ہیں، تم مہربانی کرو۔ کہا تیرے بچے بھوکے کیوں ہیں؟ آج میرے ہاں دعوت تھی، کوئی امتیاز نہیں تھا، تم آتی خود کھاتی، اپنے بچوں کے لیے لے جاتی۔ کہا نہیں، بس بہرام یہ سوال میرا پورا کر دو۔ کہا چلو اب آ گئی ہو تو زیادہ مانگ لو، زیادہ سوال کر لو۔ کہا بہرام میں سوال تو کر ہی نہیں سکتی، مجھے اس بات کی تو اجازت ہی نہیں ہے کہ میں کسی کے سامنے دستے سوال دراز کروں، بس مجبور ہو کر آ گئی ہوں، تھوڑا سا تیل اس میں ڈال دو۔ کہا کیوں نہیں مانگ سکتی؟ اب آ گئی ہو تو مانگ لو۔ کہا بہرام تم نے محمد کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میں اس محمد کی بیٹی ہوں، میں ایک سید زادی ہوں، ہمیں یہ حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں، مجبور ہو کر آئی ہوں، لاچار ہو کر آئی ہوں، بس تھوڑا سا تیل اس میں ڈال دو، جب تک روشنی رہتی ہے میرے بچے ذرا حوصلے میں رہتے ہیں، جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ان کا رونا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ بہرام کہتا ہے جب میں نے یہ سنا کہ ایک سید زادی بیوہ میرے دروازے پر چل کر آئی ہے اور اس کے یتیم بچوں کا برا حال ہے، میں نے اپنے خادموں کو اٹھایا، کہا جلدی سے کھانا تیار کریں، کھانا تیار کروایا، ایک تحائف کی بڑی گٹھڑی تیار کی
اور ایک بڑی سی گٹھڑی تیار کر کے خادم کو کہا کہ یہ میرے کندھے پر لاد دو۔ خادم نے کہا کہ ہم آپ کے خادمین جو موجود ہیں، کہا نہیں، آج خدمت میں نے کرنی ہے۔ چنانچہ میں نے وہ گٹھڑی اپنے کندھے پر لادی اور میں اس کے ساتھ ساتھ چلا۔ اس کے گھر پہنچا تو واقعی اس کے بچے وہ بھوک سے بلک رہے تھے، رو رہے تھے۔ میں نے کھانا ان کے سامنے رکھا اور وہ تحائف ان کے سامنے رکھے، کہا بچوں یہ کھانا کھاؤ۔ جانے کب سے بیچارے وہ بھوکے تھے، کھانا دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چمک آئی، روشنی آئی، خوش ہو گئے۔ کہا تم کون ہو؟ ہمارے تو ہمسایوں نے ہمارا حال تک نہ پوچھا، کوئی نہیں ہم سے پوچھتا کہ ہم کب سے بھوکے ہیں، تم کون ہو جو ہماری داد رسی کر رہے ہو، ہماری فکر کر رہے ہو، ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہے ہو اور ہمارے لیے اتنا سب کچھ لے کر آئے ہو، تم کون ہو؟ بہرام کہتا ہے کہ میں نے کہا چھوڑے اس بات کو، بس یہ سب کچھ تمہارے لیے، کھانا کھاؤ۔ وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، انہوں نے کہا تم جو کوئی بھی ہو، تم نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی ہے، تم نے یتیموں کا احساس کیا ہے، تم نے بیوہ کا احساس کیا ہے، کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے تیرے لیے دعا کریں گے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے اور انہوں نے دعا یہ مانگی کہ یا اللہ یہ جو کوئی بھی ہے اس کو جنت بھی عطا کرنا اور جنت میں ہمارے نانا کا ساتھ بھی عطا فرمانا۔ بس ان بچوں کی یہ دعا تھی۔ اور اے عبداللہ بن مبارک، آج تم نے آ کر یہ پیغام دے دیا کہ تمہارے نبی کا یہ پیغام ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا اور جنت میں مجھے تمہارے نبی کا ساتھ ملے گا۔ تمہارا نبی بھی سچا ہے، تمہارا دین بھی سچا ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ اور اپنے دین میں شامل کرو۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا اور یقیناً وہ جنت میں جائے گا اور جنت میں اس کو نبی علیہ السلام کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ کس وجہ سے؟ یتیم بچوں کا احساس کیا، ان کے ساتھ ہمدردی کی۔ اور سنیں، یہ صرف بہرام کے لیے پیغام نہیں ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا اور فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، وفرج بینہما، ان کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کشادگی کی، کہا اس طرح سے ملا کر دکھایا کہ وہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے میرے آقا کا وعدہ ہے کہ جو یتیموں کا احساس کرے گا اس کو جنت بھی نصیب ہوگی اور جنت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو یتیم بچے بچیوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔